अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फिल वकालती बिन निकाही व गैरिहा। ये फसल वकालत निकाह और उसके अलावा के बयान में है। गैर वकालत से मुराद निकाह फजूली है और निकाह वली है, इसलिए कि इस फसल में अहकाम वली के अलावा फजूली और वली के अहकाम भी जिक्र फरमाएंगे। यानी वकील के अहकाम भी जिक्र होंगे और फजूली के भी और वली के भी अहकाम जिक्र होंगे। वकालत ये हकीकत में वलायत ही की एक फरा है, इसलिए कि जिस तरीके से वली का तसर्रुफ लाजिम होता है इसी तरीके से वकील का तसर्रुफ भी मुअक्किल पर लाजिम होता है, मुअक्किल का भी, जैसे वली का। तो वकालत ये वलायत की एक फरा है। मसला यहाँ पर ये जिक्र फरमाते हैं कि चचा के बेटे ने अपना निकाह कर लिया अपने चचा की बेटी से, खुद का निकाह अपने चचा की बेटी से कर लिया। वली होने के एतबार से इस हाल में कि उस लड़की का सगीरा का कोई और वली नहीं है, तो ये निकाह करना हमारे नज़दीक जायज़ है। इमाम शाफ़ई भी इसके जवाज़ के कायल हैं, अलबत्ता इमाम ज़ुफ़र ये कहते हैं कि ये निकाह जायज़ नहीं है। ये तो एक मसला हुआ। दूसरा मसला एक ये जिक्र फरमाते हैं कि जब औरत ने किसी मर्द को इजाज़त दी कि उसका निकाह खुद से कर ले, यानी वकील बनाया कि तुम अपने आप से मेरा निकाह कर लो, तो उस इंसान ने दो लोगों की मौजूदगी में उससे निकाह कर लिया, तो ये निकाह करना जायज़ है। इमाम ज़ुफ़र और इमाम शाफ़ई इसके आदम जवाज़ के कायल हैं। वही कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है कि अगर एक मर्द ने दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया तो ये दुरुस्त नहीं है। इन दोनों हजरात की दलील यानी इस दूसरे मसले में इमाम शाफ़ई इमाम ज़ुफ़र के साथ हैं, और पहले वाला मसला जो है चचा का लड़का चचा की बेटी से निकाह कर ले, तो उस मसले में इमाम शाफ़ई हमारे मुवाफिक है। दूसरे वाले मसले की दलील दोनों हजरात की यह है कि एक इंसान मालिक बनने वाला और मालिक बनाने वाला नहीं हो सकता। यानी एक ही इंसान है, वो मालिक बनने वाला भी है और मालिक बनाने वाला भी है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि बै में एक ही इंसान मालिक बनने वाला भी हो और मालिक बनाने वाला भी हो, ये दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही यही खराबी यहाँ पर भी है, ये दुरुस्त नहीं, इसलिए कि चचा का बेटा अपनी तरफ से मालिक बनने वाला है और लड़की की तरफ से वली की हैसियत से मालिक बनाने वाला है। लिहाजा मुमल्लिक और मुतमल्लिक दोनों होना लाजिम आएगा और ये जायज़ नहीं, इसलिए ये अक़द ही जायज़ नहीं। इसी तरीके से दूसरे वाले मसले में मर्द जो निकाह करने वाला है, तो मर्द चूंकि नाकिह है इसलिए मालिक बनने वाला हुआ, और औरत की तरफ से ये वकील है कि औरत ने इसे इजाजत दी है, इसलिए ये मालिक बनाने वाला भी हुआ। और एक ही इंसान मालिक बनने वाला भी हो मालिक बनाने वाला भी हो, ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हाँ, इमाम शाफ़ई ये फरमाते हैं कि वली में ज़रूरत है कि वली ऐसा हो सकता है कि वली एक ही वली मालिक बनने वाला भी हो और मालिक बनाने वाला भी हो, तो उसमें ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो ज़रूरत की बुनियाद पर वली ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा वली और है नहीं। इसलिए
امام شافعی نے پہلی والی صورت کو جائز قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ وکیل میں کوئی ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ دوسرے انسان کو وکیل بلایا جا سکتا ہے، اس لیے وکیل والی صورت جائز نہیں ہوگی، لیکن ولی والی صورت جائز ہوگی۔ تو یہ امام شافعی نے پہلی والی صورت میں ہماری موافقت کی ہے اور دوسرے والے مسئلے میں امام ظفر کے ساتھ ہے۔ یہ ہے امام شافعی کی دلیل اور امام ظفر کی دلیل۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پہلی والی صورت میں بھی نکاح صحیح ہے اور دوسری والی صورت میں بھی نکاح صحیح ہے، اس لیے کہ وکیل نکاح میں یہ معبر اور سفیر محض ہوتا ہے، یعنی محض الفاظ کی ادائیگی کرنے والا ہوتا ہے، واسطہ محض ہوتا ہے۔ اور ممانعت جو ہے کہ ایک ہی انسان مالک بننے والا اور مالک بنانے والا دونوں نہیں ہو سکتے، یہ حقوق میں ہے، تعبیر میں نہیں۔ حقوق میں ہے، تعبیر میں نہیں۔ حقوق میں منافات ہے کہ ایک ہی شخص مطالب ہو اور مطالب ہو، دونوں ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مملک اور متملک دونوں ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مخاصم اور مخاصم دونوں ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تعبیر کرنے میں، الفاظ کی وضاحت کرنے میں، اس میں منافات نہیں ہے کہ مالک بنانے کے الفاظ وہ کہتا ہے عورت کی طرف سے وکیل ہونے کے اعتبار سے، اور مالک بننے کے الفاظ کہتا ہے اپنی طرف سے۔ اس کے برخلاف بیع کا معاملہ ہے کہ بیع کے حقوق جو متعلق ہوتے ہیں وہ عاقد سے متعلق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مباشر ہے۔ تو حقوق بیع اسی سے متعلق ہوتے ہیں، وکیل سے متعلق ہوتے ہیں، موکل سے نہیں۔ لہذا بیع کے میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن نکاح میں چونکہ حقوق مباشر سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ زوجین سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انسان مالک بنانے کے الفاظ بھی کہے اور مالک بننے کے الفاظ بھی کہے۔ لہذا جب دونوں طرف کا ایک ہی انسان ولی بن سکتا ہے تو اب اس کا قول زوجتوہا ایاہو یہ کہنا اتنا ہی کافی ہے، اب قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا زوجتوہا ایاہو کہنا یہ ایجاب و قبول دونوں کو متضمن ہوگا۔ فصل فی الوکالۃ بالنکاح وغیرہا، یہ فصل وکالت بالنکاح اور اس کے علاوہ کے بیان میں۔ ویجوز لابن العم، اور جائز ہے چچا کے بیٹے کے لیے، ان یزوج بنت عمہ کہ نکاح کرے اپنے چچا کی بیٹی کا، من نفسہ خود سے۔ وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اس مسئلے میں ہمارے موافق ہیں۔ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت نے اجازت دی کسی مرد کو، یعنی وکیل بنایا، ان یزوجها من نفسہ کہ اس سے نکاح کر لے اپنا، فعقد بحضرت شاہدین تو اس نے نکاح کیا دو لوگوں کی موجودگی میں، جازا تو یہ نکاح جائز ہے۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا، امام شافعی نے فرمایا لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ لہما، ان دونوں حضرات کی دلیل، ان الواحد لا يتصور ان يكون مملكا ومتملكا کہ ایک انسان کے لیے تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ مملک بھی ہو اور متملک بھی ہو، یعنی مالک بننے والا بھی مالک بنانے والا بھی، کما فی البیع جیسے کہ بیع میں، الا ان شافعی یقول مگر امام شافعی فرماتے ہیں فی الولی یہ ضرورت، ولی میں ضرورت ہے، اس میں پہلی والی صورت میں جائز ہے کیونکہ ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، لأنه لا يتولاه سوا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے، ولا ضرورت فی الوکیل، اور وکیل میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے انسان کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل، ان الوکیل فی النکاح معبر و سفیر، کہ نکاح میں وکیل یہ معبر اور سفیر محض ہوتا ہے، واسطہ محض ہوتا ہے، والتمان فی الحقوق، اور ممانعت حقوق میں ہے، دون تعبیر الفاظ کی تعبیر کرنے میں نہیں ہے، ولا ترجع الحقوق الیہ، اور اس کی طرف حقوق لوٹتے بھی نہیں ہے، کس کے؟ وکیل کی جانب، یعنی نکاح کے حقوق وکیل سے متعلق نہیں ہوتے بخلاف بیع کے، لأنہ مباشر، اس لیے کہ بیع میں تو یہ عاقد اور مباشر ہوتا ہے، معبر نہیں ہوتا، حتی رجعت الحقوق الیہ، یہاں تک کہ حقوق اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى طَرْفَيْ، اور جب یہ دونوں طرف کا ولی بن گیا، فَقَوْلُهُ زَوَّجْتُ، تو اس کا ایک قول زوجت یتضمن الشطرین، یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے، یعنی ایجاب و قبول دونوں کو۔ ولا يحتاج الى القبول، اور قبول کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی علیحدہ سے اب قبول کے لیے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ قال امام قدوری نے فرمایا وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولا موقوف، کہ اگر غلام کا نکاح کر دیا اس کے آقا کی اجازت کے بغیر، یا باندی نے اس کے آقا کی اجازت کے بغیر، غلام اور باندی کا نکاح بغیر مولا کی اجازت کے اگر یہ ہو گیا تو یہ اس کے ان کے آقا کے اجازت پر موقوف ہوگا، اگر آقا اجازت دے دے تو نکاح صحیح ہے، اور اگر وہ رد کر دے تو نکاح باطل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ
کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کر دیا، کسی عورت کا نکاح کر دیا اس کی رضا کے بغیر، یا ایک مرد نے دوسرے مرد کا نکاح کر دیا اس کی رضا کے بغیر، تب بھی یہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے، اور اگر رد کر دیں تو نکاح باطل ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمارے نزدیک ہے، اس لیے کہ ہر عقد جو فضولی سے صادر ہو، ہر وہ عقد، ہمارے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ عقد جو فضولی وہ انسان کہلاتا ہے نہ اصیل ہو، نہ ولی ہو، اور نہ وکیل ہو، یعنی نہ وہ کسی کا ولی ہو، نہ اپنا نکاح کرتا ہے، اور نہ اس کو کسی نے وکیل بنایا، تو وہ فضولی ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے نزدیک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ عقد جو فضولی سے صادر ہو اور مجلس میں کوئی ایجاب کو قبول کرنے والا موجود ہے، چاہے تو وہ قبول کرنے والا دوسرا فضولی ہی ہو، یعنی اسی کے جیسا ہو، یا کسی کا وکیل ہو، یا وہ اصیل ہو، تو یہ اجازت نکاح پر یہ اجازت موقوف ہو کر منعقد ہوتا ہے۔ یہ نکاح اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو صحیح ہے، اور اگر اجازت نہ دے تو نکاح باطل ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ فضولی کے جو تصرفات ہیں وہ سب کے سب باطل ہوتے ہیں، یعنی امام شافعی کے نزدیک فضولی کا نکاح ابتداءً ہی منعقد نہیں ہوتا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عقد جو موضوع ہے اپنے حکم کے لیے موضوع ہے، اور فضولی اس بات حکم پر قادر نہیں ہے، یعنی عقد تو اس لیے وضع کیا گیا اس کا حکم ثابت ہو، اور فضولی اس بات حکم پر قادر نہیں، لہذا اس کا یہ فعل لغو ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ رکن تصرف اس کے اہل سے صادر ہوا، یعنی ایجاب و قبول اس کے اہل سے پایا گیا، اور اس کے محل کی جانب مضاف ہے، اور اس نکاح کو نافذ کرنے میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، لہذا یہ منعقد ہوگا موقوف ہو کر۔ اگر وہ کسی مصلحت کو سمجھتے ہیں تو اس کی اجازت دے دیں، اس کو نافذ کر دیں، اور اگر وہ اس کو بہتر نہیں سمجھتی ہیں تو اس کو رد کر دیں، نکاح باطل ہو جائے گا۔ اور رہا امام شافعی کا یہ کہنا کہ فضولی اس بات حکم پر قادر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حکم معدوم نہیں ہے، بلکہ اجازت تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حکم پایا ہی نہیں گیا، حکم تو پا لیا گیا، لیکن ان کی اجازت کے پائے جانے تک اس حکم کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ حکم مؤخر ہو، عقد سے مؤخر ہو، جیسے کہ اگر بیع شرط خیار کے ساتھ ہو تو حکم تو لگ جاتا ہے لیکن اس وقت تک کے لیے مؤخر ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر لزوم اور نفاذ سقوط خیار تک مؤخر رہے گا، ان کے اجازت دینے تک مؤخر رہے گا، اور بیع میں سقوط خیار تک مؤخر رہے گا۔ قال فرماتے ہیں وتزویج العبد والامۃ، اور غلام اور باندی کا نکاح کرنا بغیر اذن مولاہما، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، موقوف، یہ نکاح موقوف ہے۔ فإن اجاز المولا، اگر آقا نے اجازت دے دی جاز، تو یہ جائز ہے، وإن ردہ بطل، اور اگر اس نے رد کر دیا تو نکاح باطل ہے۔ وکذالک، اور ایسے ہی لو زوج رجل امرأة، اگر کسی نے نکاح کیا، کسی مرد نے نکاح کر دیا عورت کا بغیر رضا، اس کی رضا کے بغیر، او رجلا بغیر رضا، یا مرد کا نکاح کر دیا اس کی رضا کے بغیر، وہذا عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک ہے، فإن كل عقد صدر من الفضول، اس لیے کہ ہر عقد جو صادر ہو فضولی سے، وله مجیز، اور مجلس نکاح میں اس کو مجیز ہے، مجیز یعنی اجازت دینے والا ہے، ان عقد موقوفا علی الاجازتی، تو یہ منعقد ہوگا اجازت پر موقوف ہو کر۔ وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا تصرفات الفضول كلها باطلہ، کہ فضولی کے تصرفات سب کے سب باطل ہیں، لأن العقد وضع لحکمہ، اس لیے کہ عقد وضع کیا گیا ہے اپنے حکم کے لیے، والفضول لا يقضي ولا اثبات الحکم، اور فضولی اثبات حکم پر قادر نہیں ہے، فتلغو، تو یہ نکاح لغو ہوگا۔ ولنا، اور ہماری دلیل، ان رکن التصرف صدر من اہلہ، کہ تصرف کا رکن یعنی ایجاب و قبول، تصرف کا رکن سے مراد ایجاب و قبول، یہ صادر ہے اس کے اہل سے، یعنی ایسے انسان سے صادر ہوا ہے جو اس کا اہل ہے، مضافا الی محلہ، اور محل کی جانب مضاف ہے، ولا ضرر فی انعقادہ، اور اس نکاح کو منعقد کرنے میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، فینعقد موقوفا، تو یہ موقوف ہو کر منعقد ہوگا، حتی اذا رأى لمصلحة فیہ، یہاں تک کہ حتی اذا رأى المصلحة فیہ، یہاں تک کہ جب اس میں کوئی مصلحت کو دیکھے، ینفذہ، تو اس نکاح کو نافذ کر دے، وقد یتراخى حکم العقد عن العقد، یہ امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے، جو امام شافعی نے کہا ہے کہ فضولی اس بات حکم پر قادر نہیں، تو جواب یہ ہے کہ حکم عقد کبھی کبھی عقد سے مؤخر ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیع اگر خیار شرط کے ساتھ ہو تو سقوط خیار شرط تک حکم بیع مؤخر ہوتا ہے، ایسے یہاں پر اجازت دینے تک حکم عقد مؤخر ہوگا۔ وقد یتراخى حکم العقد عن العقد،
اور مؤخر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، حکم عقد کا حکم عقد سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔